बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। आज शायद वो बातें करने का वक्त है जो मैंने आप लोगों को 2019 की दिसंबर से, जब मैं नए साल की वीडियोस बनाना शुरू की थी, आप कहीं से जाके रिकॉर्ड निकालिए कि 2019 की जो प्रेडिक्शंस थी उसमें मेरा कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर आएगा। और कुछ नहीं तो उर्दू पॉइंट की दी फेमस वीडियो हुई थी, हिट जो हुई थी, बहुत व्यूअरशिप थी उसके ऊपर, उसमें भी मेरी यही बातें थी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि ए खासान रसुल, ए खासान रसुल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था अरब से, आज वो परदेस में गरीबुल गुरबा है। मुसलमान जहाँ जहाँ पिस रहे थे आप लोगों के सामने कि आप लोगों ने ख़ुद मुसलमानों का ज़वाल देखा, और किस वजह से देखा? क्योंकि हम आधे तीतर और आधे बटेर बन गए। हम जब मगरबी तालीम को प्रमोट करते हैं, हम अपने बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, नतीजा हम इस्लामी चाहते हैं, तो मुझे बताएं नतीजा इस्लामी कैसे निकल सकता है जब आप अपने बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन देने की बात करते हैं? कायद-ए-आज़म ने वार्निंग दी थी 11 अक्टूबर 1947 को, फ़वाजे पाकिस्तान से खिताब था उनका कि अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया है हमें कि हम अपनी आज़ादी की कदर व कीमत को जाने। मेरे अल्फाज का हेर फेर ज़रूर हो सकता है, लेकिन मफ़हूम यही था कि आज़ादी की कदर व कीमत को जाने। आप जो है कहीं खुदारा ऐसा ना हो, ये उनका अंदेशा था कि कल को लोग कहें कि आप अपने मुल्क को संभालने की अहलियत नहीं रखते, आप आज़ादी को संभालने की अहलियत नहीं रखते। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ फ़वाजे पाकिस्तान की है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती। एज़ इंडिविजुअल हम लोग क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? मुझे तो 14 अगस्त में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, मैं उन पे बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये बातें मेरी प्रेडिक्शन के साथ रिलेटेड है, वरना मुझे कोई इसमें नहीं था, मेरे लिए कोई अचंभे नहीं थे, मेरे लिए कोई धचके नहीं थे, मेरे लिए सब कुछ एक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैं सितारों से अगर थोड़ी बहुत बातें करती हूँ, मैं सितारा शनासी अगर जानती हूँ, तो मुझे ये हालात कोई नए या अनोखे नहीं लग रहे थे। लेकिन एक ही दिन के अंदर इतने वाक़यात का रूनुमा हो जाना, कड़ी दर कड़ी मिलना, क्या हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग कॉल है, ये बहुत बड़ी वार्निंग कॉल है। और ख़तरनाक बात यह है कि 2021 एंड होने तक अगर हम में सिंसियरिटी, खलूस या वहदत वाला जज्बा नहीं आया, तो फिर शायद हमारा रब ही मालिक है, जो है अल्लाह ही मालिक है हमारा। ये मुल्क अल्लाह ताला के नाम पे बना था और मोजज़े की तरह रब ने इसको चलाया है, मोजज़े की तरह ये मुल्क चला है। याद रखें, मुल्क एक माँ की तरह है, इसको मैं धरती माँ कहती हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि ना मैंने अपनी वालिदा को सेहतमंद देखा, ना मैंने मुल्क को पनपते देखा। मैंने यही सुना हम हालत जंग में हैं। इसी तरह मेरी वालिदा, जिसको मुल्क को धरती माँ कहा जाता है, तो माँ जिसने हमें दुनिया में जो लेके आई, मैंने आज तक अपनी माँ बेचारी को सेहतमंद नहीं देखा। तो मैं हमेशा, जब लोग सवाल करते हैं ना आपकी अम्मी कैसी हैं, तो मैं कहती हूँ ना पूछें। मुल्क के बारे में सवाल किया जाए या मेरी माँ के बारे में या धरती माँ के बारे में, मेरा दर्द एक ही जैसा है। मैंने दोनों को टूटे फूटे हालत में ही देखा है। मैंने आज तक दोनों में किसी एक चीज़ की भी ना, कोई कहते हैं ना, सिवाय इसके कि माँ हमें अभी भी बहुत कीमती हैं, वो माजूर हैं, लेकिन हमें बेड पे बैठी भी कीमती हैं, इसी तरह धरती माँ भी इतनी ही कीमती है। याद रखें, इस मुल्क की, ये मैंने आप लोगों को, मुझे तो पता भी नहीं था ये हालात होने वाले हैं। मेरी पिछली बातें आप लोग याद करें कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप अपनी मुल्क की मिट्टी से वफ़ा नहीं करेंगे, मुल्क की मिट्टी से वफ़ा नहीं करेंगे, तो ये आपको बख्शेगी नहीं।
جیسے ماں کبھی کہتی ہے نا میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، کسی نالائق نافرما بردار اولاد کو ماں غصے میں آ کے یہ کہہ دیتی ہے، اسی طرح دھرتی ماں بھی آپ کو اپنی آغوش میں نہیں لے گی اگر آپ نے اس دھرتی ماں میں رہنے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک ہی سوال بڑے آرام سے ہم کر دیتے ہیں، کیا دیا ہمیں اس ملک نے، کیا دیا ہمیں اس ملک نے؟ یار ہم رولز فالو تو ہم کر سکتے ہیں نا، اشارہ کیوں توڑتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کاش، حالانکہ بائک بڑی ایک امپورٹنٹ سواری ہے، ہر بندہ کار افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں سڑک کے اوپر بائک چلانے والوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ پاک موٹر سائیکل اس ملک میں بین کر دیں۔ لیکن یہ سواری ضروری بھی ہے، ہر سفید پوش آدمی سواری کو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن چلانے، خیر گاڑی چلانے والے کون سے اچھے ہیں؟ آپ ایک اشارے کے اوپر کھڑے ہو اور یہ ہم بارہا باتیں کر رہے تھے میں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے اندر شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، اور خیر اس شدت پسندی کو پرووک کرنے میں بھی بہت سارے لوگوں کا اہم رول ہے۔ اب معذرت کے ساتھ کل کو ان کی حساب تو ہوگا، ساری زندگی حکومت میں نہیں رہنا، ساری زندگی راج نہیں کرنا، دنیا سے جانا بھی ہے۔ یہ یاد رکھے جو ہے نا، اہم اقتدار دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اقتدار کا مل جانا، حکومت کا مل جانا دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے آپ کی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کن کن دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ خیر ہم آزادی کو تو جو سنبھال سکے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کی پریڈکشنز کرتے وقت میں نے بار بار ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھے نہیں پتا میرے رب کا کیا اسکرپٹ ہے، مجھے بالکل یہ بات نہیں پتا۔ میں نے، حالانکہ یہ بات بہت مشکل تھی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ بات کہنا، لیکن میں نے اپنے کام میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ سچ کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت بچائیں گے، جب میں حق پہ رہوں گی تو میرا رب کیوں مجھے جو ہے کسی آزمائش میں ڈالیں گے؟ تو خیر جو ہے ہمارے ملک کے بڑے اہم مونیومنٹس ہیں، اور میں جو بات کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ کہ میری اس پیش گوئی کیوں مجھے اس وقت اہم لگ رہی تھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ 2020 جو ہے اس دنیا کا اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے، 2020، اور ابھی یہ شروع نہیں ہوا تھا۔ 19 کی یہ پریڈکشن ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے ہم وار زون میں جا رہے ہیں، ہم جنگی حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ اچانک سے مارچ میں، پہلے تو جنوری میں چائنا کی شامت بیچارے کی آتی ہے، مارچ میں پاکستان میں کووڈ کا پہلا پیشنٹ آتا ہے، اور تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ حالات بگڑیں گے۔ کچھ باتیں کیونکہ عوام اتنی سفوکیٹ ہو چکی ہے، لوگوں میں اتنا ڈپریشن آیا ہے کووڈ کے آنے سے کہ اب میں نہیں باتیں کہیں نیشنل ٹی وی پہ، میری ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب میری وہ سٹیج ہے کہ میں چینلز پہ جانے سے انکاری ہو گئی ہوں، کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے ملک کے ٹاپک پہ نہ بات کرنی پڑے۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل بات ہو گئی ہے، کیونکہ اب میرے پاس دینے کے لیے ہوپ نہیں ہے، اور لیکن جو انڈیویجول میرے پاس کلائنٹس گھر میں چل کے آتے ہیں، آج میں وہ بات آپ سے کہنے کی جرت کرنے لگی ہوں۔ یہ جو 14 اگست 2021 ہم نے پاکستان کا ایک سروے بھی آپ کو دے، خیر آپ سب باخبر ہیں اس سے، لیکن میں اپنے سننے والوں کے لیے، پردیس میں میرے بہن بھائی پائے جاتے ہیں لیکن جو مجھے سنتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایک کڑی در کڑی واقعات ہیں۔ کچھ ویڈیوز ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ خود ان کا پھر دیکھیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے ہمارے ملک کو۔ کیا یہ سازش ہے؟ کیا یہ سب پلاننگ ہے؟ یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ میں صرف کچھ چیزوں سے آپ کو ستاروں کی چالوں سے باخبر کرنا چاہتی ہوں، اور میں بار بار کہتی تھی کہ ہمیں چاہیے اپنے اپنے قبلے درست کر لیں، ہم سیکھ لیں سبق جو ہے، کیونکہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف 2020 پہلا سال ہے۔ جو لوگ انڈیویجول ملنے آتے تھے میں ایک ہی بات انہیں کہتی تھی، یہ بات میں ذرا آپ کو اس لیے سسپینس رکھوں گی تاکہ آپ پہلے یہ ویڈیوز دیکھیں، پھر ہم اس کا انالیسس کریں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے پیارے قائد، مجھے تو بہت محبت ہے، میرے تو اس آفس کا حصہ ہیں یہ، اور یہ محبت صرف ان کے ساتھ تصویر کی حد تک نہیں ہے۔ سچ مچ آزادی کی قدر جا کے اسے پوچھئے، کشمیر کے لوگوں سے جا کے پوچھئے کہ آزادی کیسے ملتی ہے، یا ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے آپ کا ملک آزاد کرنے کے لیے
کیا کیا قربانیاں دیں. میں نے آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ میری مدر ان لا، میں سنا چکی ہوں یہ واقعہ، لیکن چلیں دوبارہ شاید ہو سکتا ہے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے، کہ میری مدر ان لا جو تھی ہجرت کر کے آ رہی تھی. ایک ٹرین بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گئی، دوسری ٹرین پہ وہ اپنی ماں باپ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ سوار ہوئی. ایک بیٹا 2 سال کا، بیٹی آلموسٹ 3 to 4 years کی بیٹی تھی. اور سوار ہوتی ہیں 2 بچوں کے ساتھ ٹرین کے اوپر، اور ایک ٹرین جب نکل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی سیف پہنچ جائیں گے. اور میرے فادر ان لا لاشوں کے ٹرک میں بیٹھ کے آئے تھے وہاں سے، لاشوں کے ساتھ، لاشیں بھری ہوئی تھی. تحفہ دیا جاتا تھا ایک ملک کے اوپر، ہمیں پاکستان میں لاشیں بھیج کے میں تحفہ دیا جاتا تھا. میں نے کہا نا آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیے. تو جب وہ یہاں پہنچتی ہیں وہ اب اس ٹرین کے اوپر جاتی ہیں اور اپنی فیملی، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور جو ہے اس میں 2 بچے، تو بلوائیوں کا اٹیک ہو جاتا ہے اس ٹرین کے اوپر. اور وہ کہتی ہیں کہ پریکٹیکلی میری آنکھوں کے سامنے میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ماں باپ گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، گاجر مولی کی طرح. انہوں نے جب یہ سین دیکھا تو بچے انہوں نے ٹرین کی سیٹ کے نیچے ڈال دیے تاکہ بچے بچ جائیں. خود وہ بے ہوش ہو گئی اپنے گھر والوں کو کٹتا دیکھ کر. اور جب وہ ہوش میں آتی ہیں تو ان کو سکھوں نے مرا ہوا سمجھ کے ٹرین سے باہر پھینک دیا. اور میرے فادر ان لا جب پاکستان پہنچتے ہیں تو انہوں نے کیسے ڈھونڈا، کیمپس لگے ہوئے تھے، اس وقت وہ اپنی یادداشت بھی کھو چکی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو اپنے پتہ ہی نہیں وہ 2 بچے زندہ وہ کہاں گئے، وہ کس کے ہاتھ لگے. یہ وہ قربانی ہے جو آپ کا ملک لینے کے لیے اور آپ کو آزادی دلانے کے لیے یہ قیمت ان لوگوں نے بھری. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، کیونکہ میرے تو ایک واقعہ ہے میرے جاننے والوں میں سے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں. تو آزادی کی خدا را قدر کیجئے، ورنہ قائد اعظم کا خطاب 11 اکتوبر 1947 میں کیا ہوا کہ خدا را کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آپ اس بات کے اہل نہ ہوں، دنیا یہ نہ کہنا شروع ہو جائے. الفاظ کا میں بات کر رہی ہوں کہ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مفہوم ان کی بات کا یہی تھا افواج پاکستان کو خطاب کرتے ہوئے. سب سے پہلے مزار قائد، جو کہ ہمارے لیے تو ایک بڑی معتبر سی جگہ ہے. ہم ان کے پاکستان کی جب مونیومنٹس بنائے جاتے ہیں تو مینار پاکستان آتا ہے، مزار قائد آتا ہے، فیصل ماسک آتی ہے. ایک ہی دن میں آزادی کا جشن قوم کیسے مناتی ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کیا ہو رہا تھا مزار قائد کے اوپر، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جشن آزادی وہاں کیسے منایا گیا. تو جی یہ آپ نے دیکھا مزار قائد کا حال. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. ایک وقت تھا کہ مزار قائد پہ لوگ جوتا لے کے انٹر نہیں ہوا کرتے تھے. ہمارے لیے ان کی وہی اہمیت ہے جو صوفیاء کرام، ولی اللہ، کیونکہ جس انسان نے آزادی لے کے دی، جس انسان نے ہمیں غلامی سے نجات دلائی، اور احترام بنتا ہے کہ لوگ وہاں پہ جوتا لے کے انٹر نہیں ہوتے تھے. اور یہاں پہ جو لگے ہوئے فاؤنٹنز ہیں وہاں پہ اندر سوئمنگز کی جا رہی ہے، یہ سوئمنگ ہو رہی ہے. اور ایک اور ویڈیو تھی اس میں تو باقاعدہ ایسے جیسے پتہ نہیں کون سا وہ پاکستان کے ساری ارطغرل بن گئے تھے کہ قلعہ زندہ کر لیا کہ وہ چڑھتے جاتے ہیں ماربلز کے اوپر اور اوپر چڑھ کے اللہ اکبر. یار یہ کون سا سٹائل ہے؟ میں تو آپ لوگوں سے کہتی تھی کہ ہر بندہ 2 نفل شکرانے کے پڑھے 14 اگست کو، کہ ہمیں پھر سے ایک 14 اگست آتی ہے اور ہم اپنا ایک دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں پھر سے ایک دن ملتا ہے. تو یہ تھا جی میرے کراچی میں میرے پیارے مزار قائد کی جو صورتحال کہ لوگوں نے وہاں پہ وہ جشن منایا ہے کہ سوئمنگ کا اس کو پول بنا دیا گیا اور وہ قلعے کے اوپر چڑھ کے جھنڈے لے کے چڑھ رہے ہیں. یار واٹ از دس؟ احترام یہ کہتے ہیں؟ کیا
زندہ اور سویلائزڈ قومیں اس طرح اپنا جشن آزادی مناتی ہیں. خیر اب ہم چلتے ہیں جی، جو مینار پاکستان پہ ہوا وہ بھی 14 اگست کا ہی دن تھا. اب ہم وہاں پہ آتے ہیں، ہماری دوسری اہم جگہ جہاں پاکستان کی قرارداد پاس ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے لوگ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اچھا جی، مینار پاکستان پہ بہت دکھ کی بات ہے، میں کہتی ہوں بہت ہی دکھ کی بات ہے جس طرح آزادی کے جشن کو منایا گیا. لیکن میرا یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، اور دونوں پارٹیز کے ساتھ میرا گلہ ہے، دونوں جگہوں پہ میرا گلہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ 14 اگست والے دن، میں ان کو منچلے کہتی ہوں، یہ جیالے نہیں ہیں، یہ کوئی قوم کے سپاہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے افواج در افواج لگائی جاتی ہیں کہ ون ویلنگ نہ ہو، کسی کو تنگ نہ کیا جائے. پوری افواج کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ یہ جیالے، یہ جو من چلے ہیں، میں ان کو من چلے کہوں گی، نہ جن کا رول اس ملک کو بڑھانے میں ہے، نہ اس کے ملک کی گروتھ کے اندر ان کا حال ہے، یہ وہ ویلی فارغ لوگ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، اور باجے بجا کے جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے. فار گاڈ سیک، میں کہتی ہوں کہ جو اس سے پہلے میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جو میرا بچپن تھا، میرے ابو ایوان صدر میں جاب کیا کرتے تھے، ہم اسلام آباد میں رہا کرتے تھے، اور میرے ابو نے ہمیں پک اپ دینی جو ہے، اور اس پک اپ جو پیچھے سے اوپن ہوتی ہے اس کو پک اپ کہا جاتا تھا. ہم پوری بہنیں، 5 بہنیں، ہماری کزنس، ہمارے آس پاس کے فرینڈس، ہم نے اس میں بیٹھنا، ہم نے ترانے پڑھتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے جانا، چراغاں بھی دیکھنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا جو ہمارے ساتھ گاڑیاں چل رہی ہوتی تھی وہ ایسے لگتا تھا ایک فیملی سڑک کے اوپر چل رہی ہے. 1 سال پیچھے تک بھی یہ حالات تھے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے 14 اگست، لیکن میں رات کو رسک کبھی نہیں لیا. اور جو ہے 14 اگست کے دن میں بچوں کو لے کے جانا کہ جو ہے وہ باہر کی رونق دیکھ لیں، اور کبھی ایسی ہلڑ بازی اس طرح کی میں نے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس باری پتہ نہیں سمہاؤ، کیونکہ جب میں بار بار یہ شکوہ ہم نے کیا کہ لوگوں نے نہیں سیکھا کووڈ سے، لوگوں نے نہیں سیکھا اس جنگی حالات سے، جو میرے رب نے اپنی قوم کو یا اپنے مخلوق کو جو سبق دینا چاہا، ہم نے وہ نہیں سیکھا، ہم نے اپنی طریقے کو نہیں بدلا، تو پھر یہ تو ہوگا جو ہو رہا ہے. کیونکہ میں یہاں پہ برملا بیٹھ کے کہوں گی اپنی اس بہن کو، عائشہ اکرم ہے یا اکرام ہے، خدا کا واسطہ ہے اتنی اپنی مہنگی عزت اس سستی شہرت کی خاطر داؤ پہ لگانا چھوڑ دیں. ان جیسی اور بہت ساری ہیں. ٹک ٹاک کے میں ڈے 1 سے خلاف تھی، نہ ٹک ٹاک پہ کوئی اچھی کلاس مجھے کبھی نظر آئی ہے، نہ ٹک ٹاک دیکھنے والوں کی کوئی اچھی کلاس نظر آئی ہے. تو وہ خاتون جب ان کو انوائٹ کر کے نکلی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کون سی عوام ہے جو ٹک ٹاک دیکھتی ہے. وہاں کے لوگوں سے جو مجھے گلا ہے کہ کیا اتنے وہ جیالے جو تھے وہ لوڈڈ تھے اسلحے سے کہ آپ ایک عورت کو وہاں پہ سیف نہ کر سکیں. دونوں پارٹیز وہاں پہ قصوروار ہیں. مرد اور عورت برابری کر سکتے ہیں کہ نہیں، میں نے ہمیشہ اس ٹاپک کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے. اور یہاں تک بھی کہ جو ہے اسی لیے عورت کی گواہی بھی، یہاں پہ بہت ساری NGO کی عورتیں میرے خلاف ہو سکتی ہیں، اور میں نے ان ٹاپکس میں نے ٹی وی میں بیٹھ کے بھی بولا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، یہ تو اس دنیا کی جو ریس کی وجہ سے آج ہمیں عائشہ اکرم کی اس حرکت کی قیمت دینی پڑی ہے. موبائل اپ گریڈ ہو جائے، ہم نئے نئے فیشن کر سکیں، اس کے لیے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم شارٹ کٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹک ٹاک ایک شارٹ کٹ ہے پیسہ کمانے کے لیے. لانگ ٹرم ہم محنت کرنا نہیں چاہتے کہ محنت کر کے آپ اس جگہ تک پہنچیے. یہاں پہ
آپ کے ہائی کلاس سیلیبریٹیز موجود ہیں، ان کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا واقعہ نہیں سنا تھا، کبھی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں سنا کہ اتنے کھلے آسمان کے نیچے اور اتنے 3.5 گھنٹے تک پولیس بھی نہ آئے۔ بہت ہی انہونا واقعہ ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ساری سچویشن، کیونکہ مجھے اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ واقعہ در واقعہ ہے۔ اس دن اسی طرح عائشہ اکرم کی طرح 2 اور واقعات ہوتے ہیں، وہ بھی لاہور کی سڑکوں پہ ہوتے ہیں، جو ہے آپ تک رپورٹ ہو چکے ہوں گے، آپ تک ان کی ویڈیوز بھی پہنچ چکی ہوں گی۔ یہ ایک ہی دن میں 3 ایک ہی نوعیت کے واقعات ہیں۔ بہت دل دکھتا ہے کیونکہ لاہور کے لوگ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے تو ہمیشہ لاہوری بہت پیارے لوگ لگے، بڑے زندہ دل لوگ لگے ہیں۔ ہم نے بھی سڑکوں پہ پھرتے ہیں، میں لاہور میں رہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا غلط ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے یہ بات۔ میں یہ نہیں کہتی کہ غلطی صرف عائشہ کی تھی، غلطی ان لوگوں کی بھی تھی۔ کیا وہ چوچے چوچے سے بچے ہیں، ایسے لگتا ہے مکمل طور پہ اگے بھی نہیں ہیں، صرف وہ فینٹیسیز دیکھ دیکھ کے۔ کیونکہ ایک بات جو سب سے خطرناک ہے اس ملک کے اندر، جس ملک میں 20 کروڑ سم چل رہی ہے، 20 کروڑ سم، تعلیم ہے ہی نہیں ہے۔ 2 سالوں سے جو رہی سی تھی وہ بھی کسر پوری ہو گئی ہے۔ جن علاقوں میں تعلیم نہیں پہنچی ہوئی وہاں وائی فائی موجود ہے، وہاں پہ وائی فائی کی سہولت موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اثرات ہوں گے ان چیزوں کے؟ ایڈونچرس ہو گئے ہیں ہمارے بچے، ان کے اندر ایک ایڈونچرس ہونا آ گیا ہے۔ شاید ہر ایک کوئی، کبھی وینا ملک ہماری ایک اداکارہ ہوتی تھی، ان کو کہا جاتا تھا خبروں میں رہنے کی کوئین ہے وہ۔ شاید ان بچوں کو خبروں میں آنے کے لیے اب یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، چاہے ان کے چہرے تھانے کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ عائشہ اکرم، مجھے نہیں پتا کیوں ایسا شارٹ کٹ ڈھونڈا گیا، مجھے نہیں پتا کہ میں اصل حقائق تو لیکن میں غلطی ضرور کہوں گی، کیونکہ آپ جس طرح انوائٹ کر کے جا رہی ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا ٹک ٹاک کون سی کلاس دیکھتی ہے؟ آپ کو ان چیزوں کا کیا بالکل نہیں پتا؟ آپ کوئی ایشوریہ رائے ہیں جس کے ساتھ بڑے بڑے باؤنسرز جانے لگے ہیں وہاں پہ؟ خدارہ عقل کیجئے۔ مطلب میری بہن نے اقبال ٹاؤن سے میرے گھر تک آنا تھا، میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نے کہا مت آنا، تمہاری جوان بچے ہیں، گھر سے مت نکلو، کیونکہ آج کا دن کچھ مجھے وائبس شاید گھر بیٹھی تھی کہ مجھے ایک جگہ امپورٹنٹ کسی کی پیمنٹ دینے جانا تھا۔ میں نے انہوں نے کہا منڈے کو ملیں گے، کیونکہ یہ دن مجھے یوں سیف نہیں لگتا۔ باہر منچلے جشن آزادی منا رہے ہیں، جشن آزادی کی شرٹس پہن کے وہ اپنی ماؤں بہنوں کو موٹر بائک سے اتار کے کوئی چنگچی پہ جمپ لگا کے چڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ در واقعات ہیں جو ایک جشن آزادی والے دن ہوتے ہیں۔ اینڈ پہ جا کے میں آپ سے کہوں گی کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ نہ میں دونوں کے خلاف ہوں، میں اس لڑکی کے بھی خلاف ہوں، میں عوام کے بھی خلاف ہوں، میں عورت ہوتے ہوئے بھی عورت کی آزادی کے خلاف ہوں۔ میں اس ایج کے حصے میں ہوں، میں کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں۔ آپ یقین کیجئے مغرب کے بعد میں گھر سے اکیلے نہیں جاتی، میری کوشش ہوتی ہے کوئی میرے ساتھ جائے، کوئی میرے ساتھ، اگر مجھے لیٹ ہو گیا ہے تو جو میرے ہوسٹ ہیں لاہور میں، میرے سارے فرینڈز کو پتہ ہے کہ سامیہ کو گھر تک پہنچانا، یہ اکیلی نہیں جائے گی، اور جو ہے پیچھے گاڑی لگے گی، مجھے گھر تک پہنچایا جائے گا، ورنہ میں حامی نہیں بھرتی کہ جی میں رات کا کوئی انوائٹ کھانا ہے، شادی ہے، میں لیٹ آورز اکیلے کہیں نہیں جاتی ہوں۔ اگر میں اس ایج میں آ کے یہ احتیاط کر سکتی ہوں تو میری وہ جوان بہن جو بھی بچی ہے، پتہ نہیں اس کی عمر تو یہی لگتی ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، کیسے آپ لوگ اتنی بے لگام ہو سکتی ہیں؟ کیسے آپ لوگ، آپ کے ساتھ کوئی باؤنسرز بڑے بڑے نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے چوچے جیسے بچے آپ کے ساتھ ہیں، وہی چوچے وہاں پہ آپ نے انوائٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو چوچوں کو جو ہے پھر میں تو اس بے لگام آزادی پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ وہ اینڈ پہ کیلکولیٹ کریں گے کہ ہم کیوں یہ ویڈیو آج بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہماری اسلام آباد کی ایک رسپیکٹڈ مسجد جو کہ ہماری ایک نشانی ہے، فیصل مسجد، جس پہ اتنا ٹورزم جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اسلام آباد لے کے چلتی ہوں، دیکھیے اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے۔ جی اسلام آباد
فیصل ماسک جس میں اتنا ٹورزم آتا ہے، جو ہمارا ایک سمبل ہے اسلام آباد کی خوبصورتی کا. دامنکو کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، منال پہ چلے جاؤ، وہاں سے اس کا جو منظر ہے وہ روح پرور سا لگتا ہے، جس کے بڑے بڑے مینار ہیں. باقاعدہ سلائیڈ بنا لیا گیا اس کے جو سلوپس کو جو ہے. کیا اس طرح جشن آزادی منائی جاتی ہے؟ یہ ہجوم کہاں سے آیا تھا؟ یہ وہی ہجوم ہے. اگر آج ہم 75 سال کے ہو چکے ہیں اور ایک قوم بننے کی طرف ہمارا سفر شروع بھی نہیں ہوا، یہ تو بے لگام ہو گیا ہجوم. اور یہ دن آنا تھا، یہ دن بہت خطرے کی الارمنگ سچویشن تھی. جب خان صاحب کے دھرنے کے دن ہوا کرتے تھے، میں تب بھی یہ بات کرتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے اندر شدت پسندی ڈال رہے ہیں. ہم جس طرح کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے، خیر ان کا بھی قصور نہیں ہے، اس وقت وہ اپنے اس میں تھے، ان کو تو اندازہ بھی نہیں تھا شاید اس وقت اقتدار جیسی بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آ جائے گی. شاید آج وہ اس بات کا ریگریٹ کرتے ہوں. میرا دل چاہے گا کسی دن وہ آ کے کہہ دیں کہ جو ہے اس وقت ان سے یہ غلط ہو گیا. عوام نے وہی جو ہے، کیونکہ وہ ہیرو کو کاپی تو کریں گے، وہ ہیرو ہیں، وہ ایک قومی ہیرو ہیں، اور شاید وہ اگر سن لیں میری بات سے وہ ایگری ضرور کریں گے کہ کہیں کچھ غلطی ضرور ہوئی ہے. وطن جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے. اس کا جیسے ماں کا ایک بیٹا مرے یا دوسرا، دکھ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ماں کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، اپنے ملک سے جو محبت ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حب الوطنی کو جزو ایمان کہا گیا ہے. ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کو جب مکہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا، مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی، وہ اتنے دکھی تھے. اور انہوں نے کیا آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ مکہ مجھے دنیا کی عزیز ترین چیز ہے، پر میں کیا کروں، تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. کتنا دکھی دل تھا ان کا. اپنی جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے، جو پردیس میں رہنے والے ان سے پوچھے نا جا کے، ان کو کتنا درد ہوتا ہے اپنے ملک کی مٹی میں. شاید آپ کو اتنی، ہمیں یہاں اتنی خبریں نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کے پاس خبریں ہوتی ہیں اس ملک سے ریلیٹڈ، کیونکہ ان کا کام کیا ہے، ان کے ملک میں وہاں بیٹھ کے بھی پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں، پاکستانی نیوز سے اپڈیٹ رہتے ہیں. اب میں کرنے لگی ہوں بہت سیریس بات، کیونکہ آپ لوگ، مجھے پتہ ہے ہر بندہ پوچھتا ہے، پھر ایک نیا سال آنے والا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارے پاس اب یہ 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں، بلکہ اس سال کے 4 مہینے آپ کہہ لیں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر. ہماری حکومت وقت نے، میں حکومتی سے بات کر سکتی ہوں نا، جو ہماری افواج ہیں وہ تو اپنے اپنے بارڈرز پہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں. اگر ہم نے ملک کی سالمیت کے لیے کوئی پازیٹیو اسٹریٹجی نہ بنائی تو 2022 ایک الارمنگ سال ہے. 2022 میں جو مجھے حالات نظر آتے ہیں اس وقت، تو آپ کو لگے گا یہاں سے بھی کوئی ساتھ دے رہا ہے، یہاں سے بھی کوئی ساتھ آ رہا ہے، وہاں سے بھی کوئی میری طرف بڑھ رہا ہے. یہ ابھی کی آپ کو سچویشن، اس ایلوژن میں مت رہیے گا. مجھے اگلے سال میں کیا نظر آ رہا ہے، پاکستان کو کہیں تنہا نہ کر دیا جائے. یہ میں امکان کی بات کہہ رہی ہوں. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک امکانات کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے. آئی کین بی رانگ، اور میرا رب کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. جب 2019 کی دسمبر میں مجھے 2021 کا اندھیرا نظر آتا تھا، میں کہتی تھی مجھے کوئی کرفیو جیسے حالات نظر آتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں بارہا کہتی تھی میرا رب کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. ہمارے اسکالر ہیں بلال قطب صاحب، بڑا نام ہے ان کا اپنی فیلڈ میں، اور سما پہ بڑا فیمس پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ پروگرام میرے اوپر کیا کہ واحد، میں نے بہت سارے اسٹرالوجرز اور لوگوں کے ساتھ اپنا نئے سال کا پروگرام کیا، ان سب کو ایک روشن پاکستان نظر آتا تھا. یہ خاتون سامیہ خان ایک ہی بات کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، مجھے وار زون نظر آتا ہے، مجھے کرفیو نظر آتا ہے، مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. تو یہ بات جب ان کے منہ سے کوٹ ہوئی تو میرے لیے ایک سند تھی، کیونکہ روحانی اسکالرز یوزلی ہمارے علم سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ روحانی اسکالرز پریڈکٹ نہیں کرتے.
ہمارا کیا کام ہے؟ ستاروں کی چالوں سے اندازہ لگا کے ایک پریڈکشن بنانا کہ ایک ستارہ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے ہمیشہ علم کی دلیل دے کے بات کرتی ہوں۔ اب بھی میں جو کہہ رہی ہوں اس کی بھی میں دلیل آپ کو دے سکتی ہوں۔ دے کیوں نہیں رہی؟ کہ آپ کو وہ زبان سمجھ نہیں آئے گی، ٹیکنیکل لینگویج سمجھ نہیں آئے گی، لیکن نہ میرے پاس کوئی چڑی ہے، نہ میرے پاس کوئی مخبری ہے، میں جو بات کرتی ہوں اپنے علم کے بیس کے اوپر کرتی ہوں۔ تو یہ 4 مہینے حکومت وقت سے میری درخواست ہے، اور رب کرے کہ ہماری یہ ویڈیو ان ذمہ داران تک پہنچے جو اسٹریٹجی میکر ہیں ملک کے۔ بہت ضروری ہے اس وقت ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے، ملک کی ساکھ بچانے کے لیے اپنی ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی کو پلان کرنا، ورنہ مجھے یہی لگتا ہے کہ 14 اگست والے دن 2021 میں لاہور کی سڑکوں پہ ایک ہی بیک وقت، ایک ہی وقت میں یہ ہوا، اسلام آباد، 3 اہم شہر، چوتھا ہمارا آتا ہے کراچی، مزار قائد، فیصل مسجد، مینار پاکستان، ایک ہی وقت میں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمیں ڈرانے کے لیے؟ کیا ہمارا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا شیم پاکستان کہنے کے لیے؟ اور جو ہے اس لیے میں اس خاتون کو مورد الزام ایک حد تک ٹھہراتی ہوں کہ وہ ایک بہانہ بن گئی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ مجھے نہیں پتا ادروائز کیا ہوتا، لیکن ایک ہی وقت میں ان جگہوں کی ایک طرح سے میں کہوں گی اس طرح جشن آزادی نہیں منایا جاتا۔ زندہ قومیں اس طرح جشن آزادی نہیں مناتی ہیں۔ اور جاتے جاتے صرف ایک اور بات کہنا چاہوں گی، جو قومیں اپنا کلچر، اپنی روایات کو دفنا دیتی ہیں وہ زندہ قومیں نہیں رہ جاتی، وہ زندہ قومیں نہیں رہتی ہیں۔ وہ پھر جو ہے بس سمجھ لیں کہ باقیات ہی ہیں، وہ زندہ قومیں نہیں ہیں۔ تو اگر اپنے کلچر، اپنی روایات کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل سکتے ہیں، ورنہ 2021 میں ہمیں شاید آئسولیٹڈ کر دیا جائے، باقی ممالک شاید ہمارا بائیکاٹ کر دیں۔ لیکن کیونکہ یہ تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ مسلمانوں کا عروج آنا ہے، لیکن مسلمانوں کا مومن ہونے کے لیے دل کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آزادی باجے بجا کے یا سڑکوں پہ ہلڑ بازی اور موٹر بائکس کے سائلنسر نکال کے نہیں منائی جا سکتی۔ مجھے بہت افسوس ہے اپنے نوجوانوں پہ، میں بہت پیار کرتی ہوں بچوں کو، میرے لیے بچے بہت قیمتی ہیں، کیونکہ دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے یہ ان کو قوم کا مستقبل کہا جاتا ہے، تو یہ مستقبل ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں جو اس 14 اگست پہ آپ نے دیکھا، کیا یہ فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان کا؟ تو میرا تو جاتے جاتے نعرہ یہی ہے، نہ مجھے نیا پاکستان چاہیے، نہ مجھے روشن پاکستان نہ چاہیے، نہ ہی مجھے گرین پاکستان چاہیے، مجھے ایک محفوظ پاکستان چاہیے جہاں پہ اگر ہم محفوظ ہیں اقلیتوں کے حقوق بھی اتنے محفوظ ہو۔ ہمارے قائد نے وعدہ کیا اس بات کا کہ اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق بھی محفوظ رکھے جائیں گے۔ دوسری بات جو ہے جو میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ پلیز ابھی بھی ہمارے پاس ایک وقت ہے، اگر ہم بچ گئے تو بچ گئے، اگلا سال پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹڈ نہ کر دیا جائے۔ پاکستان نے اگر اپنی پالیسیز کو ریویو نہ کیا تو ہم بہت تنہا کر دیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم تنہا ہوئے، ہم مالی طور پہ ویسے ہی بہت کمزور ہیں، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہمارے پاس ہیں، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا۔ اور وطن کے میرے پیارے نوجوانوں سے میری درخواست ہے، خدا کا واسطہ ہے، سنبھال لیجیے اس ملک کو۔ یہ ملک آپ کے ہاتھوں میں، یہ ملک آپ کا ہے، ہم تو جانے والے ہو گئے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، آپ کی سڑکیں ہیں، آپ کا وطن ہے، اس سے محبت کریں گے، یہ مٹی آپ کو خوش آمدید کہے گی، یہ آپ کو عزت دے گی، یہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ خدا نہ کرے کہ وہ دن ہمیں آئے۔ اللہ پاک ہمیں بیدار ضمیر بھی بنائے اور بیدار قوم بھی بنائے۔ یاد رکھیں ضمیر زندہ ہے تو فرد زندہ ہے، فرد زندہ ہے تو قوم زندہ ہے، قوم زندہ ہے تو یاد رکھیں وطن بھی سلامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ مچ بیدار ضمیر بنا دے اور بیدار بخت بنا دے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرے، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ان پیارے بچوں کو جنم دیا ہے اور ان کو ان کا محافظ بنا دیا ہے، آپ کے ذمے ایک حفاظت کی ذمہ داری لگا دیے، کتنا بڑا درجہ آپ کو دے دیا۔ میں تو ہمیشہ اس بات کے خلاف ہوتی ہوں، میں تو آج بھی آپ لوگوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن کاش کہ آپ لوگ یہ سنبھل جائیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اب تو ہمارا تو بستر کسی وقت بھی گول ہو جائے گا، لیکن آپ نے اسے سنبھالنا ہے۔ خدا کے لیے آنکھ کھولیے، اپنے ضمیر کو جگائیے، کیا آپ انصاف کر رہے ہو، کیا آپ جسٹس کر رہے ہو؟ اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ورنہ اگلا سال اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ میرا رب کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔